आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको टीचर्स ट्रेनिंग फॉर्म की जानिब से खुशामदीद। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम नमाज के तर्जुमे को हमने 3 सेशन में कंप्लीट किया था उर्दू से अरबिक। अब हम कर रहे हैं दूसरा सफ़र, और वो है कि नमाज में जो अप्लाइड ग्रामर थी उसका फाउंडेशन कोर्स करें। फाउंडेशन कोर्स से मुराद वो ग्रामर के असबाक हैं जो उर्दू अरबिक में एक जैसे हैं, और उर्दू में और वो जो है वो नमाज में अप्लाइड हुए हैं और बहुत आसान है। तो हम बेसिकली फाउंडेशन कोर्स में उन असबाक को इस वक्त देख रहे हैं। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट करेंगे, औजान। हम इसको इंग्लिश से शुरू करते हैं। राइमिंग वर्ड्स हमें पता है, जैसे बॉल, कॉल, फॉल, मॉल। तो इसमें ऑल का जो एक साउंड है ये आखिर में कॉमन आती है। ये अलग बात है कि इन सबके मायने अलग हैं। बैड, कैट, फैट, मैट, ये भी इसी तरीके से अनदर राइमिंग वर्ड है। फिर हमारे सामने एडजेक्टिव होते हैं, यानी किसी भी चीज की सिर्फ, जैसे एक अच्छा बच्चा है तो बच्चे की सिर्फ क्या है? अच्छा। अच्छा, एडजेक्टिव में एक सुपरलेटिव सिफ्ट भी होती है कि सबसे अच्छा बच्चा या सबसे गंदा बच्चा। ठीक है कि तो जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसको हम सुपरलेटिव कहते हैं। सो अभी हमने राइमिंग वर्ड्स देखा, फिर एडजेक्टिव देखा, और एडजेक्टिव में भी हमने फिर सुपरलेटिव एडजेक्टिव को देखा। औजान में ये तीनों चीजें आएंगी। कैसे आएंगी अभी हम उसको सुन। सुपरलेटिव में अरब इंग्लिश में जो हमारे पास तरीकेकार है कि अमूमन EST लग जाता है, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गेस्ट और स्मॉल से स्मॉलेस्ट, लेकिन जरूरी नहीं ये यही तरीकेकार हो। जैसे बिग में जी जो है ऐड कर दिया जाता है तो बिगेस्ट, लेकिन लार्ज में आखिरी लेटर ई निकाल दिया जाता है तो लार्जेस्ट। और गुड का कोई भी तरीकेकार नहीं, वो है बेस्ट। अरबिक में अलबत्ता एक तरीकेकार है जिसको हम कहते हैं औजान। औजान में हमारी आसानी होती है कि हम बड़े आराम से इस जो अपने अल्फाज उनके मायने को पहचान सकते हैं। अब हम उसको समझते हैं। हमारे सामने लफ्ज हैं अजमल, अफजल, अकबर, असगर, अकमल। अभी आप देखिए अगर इसको हम अरबिक में पढ़ें तो तब भी यही है, अजमल, अफजल, अकबर, असगर, अकमल। लेकिन दर हकीकत ये अजमल नहीं था, ये अजमलू था, अफजलू, अकबरू, असगरू, अकमल। लेकिन तरीकेकार यह है कि जब हम एक लफ्ज पढ़ते हैं तो हम उसको खास तौर पे उर्दू में जो है ना, हम आखिर में वक्त कर देते हैं। तो अजमलू का अजमल पढ़ा जाता है, अफजलू का अफजल, अकबरू का अकबर। अब ये जितने 5 अल्फाज हैं, आप देखें इन सबके अपने अपने मायने हैं। अजमल जमील खूबसूरत, अफजल फजलियत बुजुर्गी, अकबर किबरियाई बड़ाई, असगर छोटा, अकमल कमाल। तो हर लफ्ज का अपना मायने। अब औजान क्या है? औजान एक डाई है, ठीक है कि नहीं? उस डाई में कुछ चीजें कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप ये देखें, इन 5 अल्फाज में एक चीज कॉमन क्या है कि पांचों अल्फाज में जो हरूफ हैं वो 4 हैं। तो डाई की एक हिस्सा आ गया। डाई का दूसरा हिस्सा क्या है कि तमाम ये पांचों अल्फाज हमजा से शुरू हो रहे हैं। अजमल में अफजल, अकबर, असगर, अकमल में हमजा शुरू में आ रहा है। फिर तीसरी चीज हम इस डाई में कॉमन चीज देखते हैं, वो क्या है कि हरकत एक जैसी है। यानी पहले हर्फ पर जबर, दूसरे पे जज्म, तीसरे पे जबर, और आखिर में पेश। तो ये जो 3 चीजें हैं, अजमल, अफजल, अकबर, असगर, अकबल, ये एक डाई है जिसमें 3 चीजें कॉमन है कि ये सब 4 अल्फाज पर मुश्तमिल है। पहला हर्फ इनका हमजा है। उनकी हरकत की तरतीब क्या है कि पहले पे हमजा, फिर सुकून, फिर हमजा, और फिर पेश। अब इस डाई का बेनिफिट क्या है? देखिए, अजमल में जमील खूबसूरती का अपना मायने मौजूद है, लेकिन लेकिन इसमें एक और चीज ऐड हो जाएगी, वो डाई की वजह से। वो क्या होगी? सबसे ज्यादा। सो अजमल सबसे ज्यादा खूबसूरत, अफजल सबसे ज्यादा बुजुर्गी वाला, अकबर सबसे बड़ा, असगर सबसे छोटा, अकमल सबसे ज्यादा बड़ा या सबसे ज्यादा कमाल वाला। तो ओरिजिनल मायने अपने रहे, और इसके अलावा हमारे पास उस डाई की वजह से एक एडिशनल टेस्ट आ गया, वो है सबसे ज्यादा।
ایک اور ڈائی ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ترتیب ہے، ہمارے پاس تین الفاظ ہیں، عظیم، رحیم اور رجیم۔ اگر آپ دیکھیں تو ان کے اپنے اپنے معنی ہیں، عظیم عظمت والا، رحیم رحم والا، رجیم رجم والا۔ اب آپ اس ڈائی کی ترتیب دیکھیں، اس ڈائی میں بھی 4 حروف پر مشتمل الفاظ ہیں، ایک۔ دوسرا کیا ہے کہ تیسرا جو حرف ہے وہ یا ہے، اور تیسرا جو اس ڈائی میں ہے وہ دیکھیں کہ ترتیب کیا ہے کہ حرکات جو ہے، پہلے حرف پر زبر، دوسرے پہ زیر، پھر سکون، اور اس کے بعد پیش۔ تو یہ جو عظیم میں عظمت کا معنی، رحیم میں رحم کا معنی، رجیم میں رجم کا معنی، اس ڈائی کی وجہ سے ہمارے پاس ایک ایڈیشنل معنی آگے، وہ ہے لگاتار کرنے والا، یعنی عظیم لگاتار عظمت والا، رحم لگاتار رحم کرنے والا، رجم لگاتار رجم یعنی دھتکارا ہوا۔ پھر ہم ایک اور ڈائی دیکھتے ہیں، فیض، غضب اور رحمان، فیضان غضبان رحمان۔ اب اس ڈائن میں کیا ہے ہمارے پاس؟ دیکھیں، فیضان میں فیض کے معنی ہے، غضبان میں غضب کے معنی ہے، اور رحمان میں رحم کے معنی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب ہمارے پاس ہوتا کیا ہے ڈائی میں، 5 حروف پر مشتمل یہ الفاظ ہیں، ہر آخر میں حمزہ اور نون آخر میں آ رہا ہے، اور حرکات کی ترتیب کیا ہے کہ شروع میں زبر ہے، پھر سکون ہے، پھر زبر ہے، پھر الف ہے، اور پھر نون کے اوپر پیش ہے، ٹھیک ہے کہ؟ اب اس ڈائی کا بینیفٹ کیا ہوا، ایک نیا بیچ میں ٹیسٹ آئے گا، وہ کیا، بہت زیادہ کرنے، فیضان بہت زیادہ فیض دینے والا، غضبان بہت زیادہ غضب کرنے والا، رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ پھر ایک اور ہمارے پاس ڈائی ہے، مرحوم، محمود، معبود، مغضوب، ٹھیک ہے جی؟ اب اس میں ان کے اپنے اپنے معنی ہیں، مرحوم کا میں رحم کا معنی آتا ہے، محمود میں حمد کا معنی آتا ہے، معبود میں عبد عبادت کا معنی آتا ہے، مغضوب جو ہے غضب کا معنی۔ اب اس ڈائی میں کیا کامن چیزیں ہیں؟ یہ 5 حروف پر مشتمل ہے، میم سب سے پہلے آئے گا، پہلا حرف میم ہوگا، چوتھا حرف واو ہوگا، آپ دیکھنے کامن ہے سب میں۔ پھر ان کی حرکات ہے، میم کے اوپر زبر، پھر سکون، پیش، پھر واو کے اوپر سکون، اور آخر میں پیش۔ اب اس کی وجہ سے، ڈائی کی وجہ سے، رحم، ہم، عبادت، غضب میں کیا معنی ایڈ ہو جائے گا، ٹیسٹ ایڈ ہوگا، وہ ہے کسی پر کام ہونا، یعنی مرحوم کسی پر رحم ہونا، معبود کسی پر حمد ہونا، معبود کسی پر کسی کی عبادت کرنا، مغضوب کسی پر غضب نازل۔ تو آئی ہوپ کسی حد تک یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ اوزان میں بیسیکلی ہمارے پاس 4 چیزیں ہوتی ہیں، ایک جیسی تعداد، پھر کچھ حروف کا ایک خاص ترتیب میں ایڈ ہونا، پھر حرکات، اور آخر میں اس کا جو مین مقصد ہے کہ اس میں ایک خاص قسم کا ٹیسٹ آ جاتا ہے۔ اب 3 ڈائیوں کا مقابلہ کرتے ہیں، اکبر، عظیم یا رحیم اور رحمان۔ آپ دیکھیں اکبر میں 4 ہیں، پہلا حرف حمزہ ہے، حرکات ہے، اور سب سے زیادہ معنی آ رہا ہے۔ عظیم، رحیم، رجیم میں کیا چیز ہے، 4 ہی حروف پر ہے، لیکن اس میں فرق کیا ہے، وہاں حمزہ پہلے آ رہا تھا، یہاں یا ایڈ ہو رہا ہے، اور 3rd حرف پہ ایڈ ہو رہا ہے۔ حرکات میں آپ دیکھیں چینجز ہے، اور معنی میں بھی چینج آ جائے گی لگاتار کرنے والا۔ پھر آپ کا رحمان آ گیا، اب آپ دیکھیں حروف کی تعداد 5 ہوگی۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ حمزہ اور نون آخر میں ایڈ ہو رہا ہے، الف اور نون آخر میں ایڈ ہو رہا ہے۔ حرکات میں بھی بدلی ہے، نتیجتاً معنی میں بھی چینج آئے گا، شدت کا، بہت زیادہ کرنے کا معنی ایڈ ہوگا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب آپ دیکھیں رحمان اور رحیم دونوں میں رحم کا معنی ہے، لیکن فرق کیا آ رہا ہے کہ ڈائی کی وجہ سے ایک میں لگاتار کا معنی ایڈیشنل آ رہا ہے، اور دوسرے میں ہمارے پاس معنی آ رہا ہے بہت زیادہ کا۔ ابھی اس چیز کو ہم ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں، رحم، را، حامیم، رحم مل کے، را، حامیم مل کے رحم لفظ بناتا ہے، یہ معنی ہے رحم اس لفظ کا۔ اب آپ دیکھیں ارحم، رحمان، رحیم اور مرحوم میں رحم کامن ہے، ٹھیک ہے، لیکن
کسی میں حمزہ پہلے آ رہا ہے حرکات چینج ہے، کسی میں الف نون سیکنڈ میں الف نون آخر میں آ رہا ہے حرکات چینج ہے، تیسرے میں رحیم میں یا تیسرے نمبر پر آ رہا ہے حرکات چینج ہے، اور اب مرحوم آخری میں میم پہلے آ رہا ہے، واو چوتھے نمبر پر آ رہا ہے اور حرکات چینج. ٹھیک، تو رحم تو کامن ہوا لیکن اب اس کے ٹیسٹ میں فرق آئے گا کیونکہ ڈائی چینج ہو. اسی طرح آپ کبر میں دیکھیں، اکبر اور کبیر میں کبر کاف با را کامن ہے، ایک ہی طرف یہ میں آئے گا، شروع میں کاف آئے گا پھر با آئے گا پھر را آئے گا، لیکن اکبر میں حمزہ پہلے آ گیا اور کبیر میں یا تیسرے نمبر پر آ گیا، حرکات میں چینج ہے. تو اس میں بھی معنی تو کبر رہے گا لیکن ٹیسٹ چینج ہو جائے گا، اکبر میں بہت زیادہ کا معنی آئے گا اور کبیر میں لگاتار کا معنی. غضب، ابھی آپ دیکھیں غضبان اور مغضوب میں غضب کامن ہے، تو غضبان اور مغضوب میں غضب کا معنی تو آئے گا لیکن الف نون لگنے سے حرکات چینج سے کیا ہوگا، بہت زیادہ غضب کرنے والا، اور مغضوب میں میم شروع میں اور واو چوتھے نمبر پر اور حرکات چینج ہونے سے کیا معنی میں فرق آئے گا کہ کسی پر یہ غضب ہوا. ٹھیک ہے نا. اس طرح رجیم رجم آپ دیکھ لیں. اب آپ دیکھیں کامن چیز کیا ہے، رحم کبر غضب رجم میں تین حروف کا یہ ڈائی ہے، تین حروف کا مادہ ہے، یعنی رحم کبر غضب یہ تین حروف کا مادہ ہے. اس کے اپنے اپنے معنی ہے لیکن مادہ جو ہے وہ تین ہے. آپ دیکھیں کہ رحم کبر غضب اور رجم ان سب کی ایک خاص ترتیب ہے، را پہلے آ رہا ہے، ہا بعد درمیان میں آ رہا ہے، میم پہلے آ رہا ہے. اور یہ چیز آپ پچھلی سلائیڈ میں دیکھی تھی کہ ارحم رحمان رحیم مرحوم ان چاروں الفاظ میں را ہمیشہ پہلے آئے گا، پھر ہا آئے گا، پھر میم آئے گا. وہ الگ بات ہے کچھ الفاظ ایڈ ہو جائیں گے، وہ چاہے شروع میں ہو درمیان میں یا آخر میں، لیکن رحم جو ہے وہ اپنی ترتیب نہیں بدلے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر رحم کی ترتیب بدل جائے تو پھر کیا ہوگا، پھر یہاں تو اچھا اس میں سوری ایک چیز ہو رہا ہے، ارحم اکبر اب اس ٹائم میں سب سے زیادہ کا معنی ہے، رحمان غضبان اس میں شدت کے معنی ہے، رحیم کبیر رجیم میں لگاتار کے معنی ہے، اور مرحوم مغضوب میں کسی پر کوئی کام ہونے کے معنی آ. ٹھیک ہے. را کاف غین را اس کی ترتیب آپ دیکھیں، ارحم رحمان رحیم مرحوم، اس میں را کاف غین را ہمیشہ پہلے آئے گا، ہا با ضاد جیم ہمیشہ را کے بعد آئے گا، یعنی اور پھر میم را با اور میم تیسرے نمبر پر. ٹھیک ہے کہ نہیں، یعنی مادہ جو ہے رحم اس میں کوئی چینج نہیں آئے گی، مطلب را ہمیشہ پہلے آئے گا، ہا پھر آئے گا، پھر میم آئے گا. کچھ حروف ایڈ ہو سکتے ہیں شروع میں درمیان میں آخر میں، لیکن رحم کی ترتیب وہی رہے گی، را ہمیشہ پہلے ارحم میں، پھر آپ رحمان میں رحیم میں مرحوم میں دیکھیں را ہمیشہ پہلے، پھر ہا را کے بعد آ رہا ہے تو ارحم رحمان رحیم مرحوم میں را ہمیشہ درمیان میں آ رہا ہے، را کے بعد آ رہا ہے تو ہمیشہ ایسے ہی ہوگا. اور میم ہمیشہ رحم کے مطابق میم آخر میں ہوگا، تو آپ دیکھ لیں رحم میں ارحم رحمان رحیم مرحوم میں را سب سے پہلے آیا، ہا درمیان میں آیا اور میم آخر میں آیا. یہ الگ بات ہے اور یہی وجہ ہے کہ ارحم رحمان رحیم اور مرحوم میں رحم کا معنی کامن ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. آئی ریپیٹ، مادہ جو ہوتا ہے اس کے حروف کی ترتیب نہیں بدلتی. جیسے رحم میں ہم نے کہا را پہلے ہوگا، ہا درمیان میں ہوگا، میم آخر میں ہوگا. میں بات کر رہا ہوں مادے کے ریفرنس سے، ٹھیک ہے کہ نہیں، وزن کے ریفرنس سے بات نہیں کر رہا ہوں، مادے کے ریفرنس سے را پہلے، ہا درمیان میں، میم آخر میں ہمیشہ آئے گا. اب ارحم رحمان رحیم مرحوم میں دیکھ لے را ہا میم کی ترتیب ایک جیسی ہے. یہی وجہ ہے کہ ارحم رحمان رحیم اور مرحوم میں رحم کا معنی کامن ہے. صرف اب کیا فرق آیا، ڈائی بدلی تو فرق آ گیا. ڈائی میں ہم دیکھتے ہیں حروف کی تعداد، ڈائی میں ہم دیکھتے ہیں کون سے حروف ایڈیشنل جو آئے ہیں وہ کس ترتیب میں آ رہے ہیں، اور تیسری چیز ہم اس میں دیکھتے یہ ہے کہ اس کی حرکات کیا ہے.
تو ڈائی اپنا ایک ٹیسٹ ایڈ کرتی ہے. جیسے ارحم اکبر میں سب سے زیادہ کا معنی ایڈ ہو رہا ہے, رحمان غضبان میں شدت کا معنی ایڈ ہو رہا ہے, رحیم کبیر رجیم میں لگاتار کا, مرحوم اور مغضوب میں کسی کا کوئی کام ہونے کا. ٹھیک ہے جی. اب آپ ترتیب کو سمجھیں. دیکھیں آپ رحم کو اگر بدل دیں تو یہاں تو میم ہا را, یا کبر کا را بیا کاف, غضب کا با زور غین, رجم کا میم جیم را, یہ کچھ حروف ترتیب سے یہ بن سکتے ہیں. اسی طرح رحم کو اگر ہم مختلف انداز سے دیکھیں تو ہمارے پاس کیا بن سکتا ہے, را میم ہا, ہا را میم, ہا میم را, میم را ہا, میم ہا را. ٹھیک. لیکن آپ دیکھ لیں جو ہم اب معنی جانتے ہیں, یہاں تو رحم کا مطلب ہے کہ رحم کا, اور حرم جو ہے پاک جگہ. باقی حروف کی ترتیب کرنے سے معنی بھی نہیں بن رہا. ہاں حرم میں معنی تو بن رہا ہے لیکن وہ رحم کے معنی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں ترتیب بہت امپورٹنٹ ہے. اس طرح کبر بھی اگر آپ دیکھیں تو کاف اس حروف کی ترتیب بن جائے تو کرب بن سکتا ہے, یعنی تکلیف. بکر بن سکتا ہے, جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بکر نام آتا ہے, لیکن با را کاف, را قاف با, را با کاف. اب یہ حروف کی ترتیب کرنے سے ایسے کچھ حروف کی ترتیب سے کوئی لفظ نہیں بنا. لفظ کا ہوتا ہے مطلب کہ اس کا معنی ہونا چاہیے. اسی طرح اگر آپ غضب کو دیکھیں تو غضب کی ترتیب بھی اگر ہم بدلے حروف کی تو پھر ہمارے ساتھ کیا سچویشن آتی ہے, غین با زواد کوئی لفظ نہیں بن رہا, زوال غین با کوئی لفظ نہیں بن رہا, زواد با غین کوئی لفظ نہیں بن رہا, با زوال غین کوئی نہیں بن رہا. ہاں با غین زواد بغض بن رہا ہے, لیکن غضب اور بغض کی میں معنی بدل جاتا. ٹھیک ہے نا. اس طرح رجم میں آپ دیکھیں تو جرم تو بن جاتا ہے لیکن باقی چار الفاظ نہیں بن پاتے, الفاظ بن ہی نہیں پاتے کیونکہ معنی کوئی نہیں. تو اسی لیے مادہ جو ہوتا ہے اس میں حروف کی ترتیب کی بڑی اہمیت ہے. تو یہ جو ہمارے پاس رحم, غضب, کبر, رجم, اس میں مادے کی ترتیب ہمیشہ ذہن میں رہے گی کہ جیسے رحم ہے تو را پہلے آئے گا, ہا پہلے آئے گا, میم آئے گا, تو اس کا اپنا معنی سامنے آئے گا. کبر میں کاف پہلے آئے گا, با درمیان میں آئے گا, را آئے گا. غضب میں غین پہلے آئے گا, زواد درمیان میں آئے گا, با آئے گا. رجم میں را پہلے آئے گا, جیم درمیان میں آئے گا, میم آئے گا. ٹھیک ہے جی. اور اس مادے کے اوپر کچھ حروف ایڈ ہونے سے, اس مادے پر کچھ حرکات ایڈ ہونے سے ایک ایڈیشنل ٹیسٹ آ جائے گا اس مادے کے مطابق. جیسے ارحم کے مادے پر سب سے زیادہ کا معنی آئے گا, رحمان کے ارحم کے وزن پر سب سے زیادہ کا معنی آئے گا, رحمان پر شدت کا معنی ایڈ ہو جائے گا, رحیم پر لگاتار, مرحوم پر کسی کا کوئی کام. اچھا اب آپ دیکھ لیں, اب چونکہ یہ ڈائی ہے تو ہمیں کوئی نہ کوئی اس کی ڈائی کو نام دینا پڑتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس ڈائی میں جو پہلا حرف ہوگا, جیسے رحم میں را ہے, غضب میں غین ہے, رجم میں را ہے, اس کو ہم کہیں گے یہ فا کلمہ ہے. ٹھیک ہے نا. فا کلمے کے اندر ہم را, کاف, غین یا را ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر دوسرا جو سینٹر میں حرف ہے اس کو ہم عین کلمے سے ریپرزینٹ کریں, اور تیسرا جو حرف ہے اس کو ہم لام کلمے سے ایڈ کریں. ٹھیک ہے. اب اس کا ہمیں فائدہ کیا ہے؟ اس کا ہمیں فائدہ یہ ہے, اب فا عین لام کے اپنا بھی ایک لفظ بن رہا ہے, وہ ہے فعل, یعنی کوئی کام ہونے کا معنی دے رہا ہے. ٹھیک. اب یہ ہمارے پاس ڈائی آ گئی, فا عین لام, یہ ایک مادہ آ گیا. اب اس کو ہم کیا کریں گے کہ اب ہم کہتے ہیں جی ارحم کس ڈائی پہ آتا ہے تو اس ڈائی کا نام کیا بنے گا, افعل. ٹھیک ہے جی. دیکھیں را جو ہے فا کلمے کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, ہا عین کلمے کو, لام میم جو ہے لام کلمے کو. اب آپ دیکھیں اس میں حمزہ ایڈ ہو گیا, تو افعل آپ نے نام یاد رکھ لیا, افعل نام یاد کر لیا تو آپ کو خود بخود پتہ چل گیا کہ اس میں 4 حروف ہیں. پھر 4 حروف میں حمزہ پہلے ایک نیا ایڈیشنل حرف ہے, اس کی حرکات آپ کے سامنے, اور افعل کے لفظ کی ڈائی پہ جو بھی الفاظ آئیں گے اس پہ سب سے زیادہ کا ٹیسٹ ایڈ ہوگا. تو اسی ہم افعل کو
وزن کے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اوزان کی جمع وزن کی جمع اوزان ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں، ہم یہ کہ جی رحمان غضبان، اس طرح تو ہم لوگوں کو نہیں سکھا سکتے، تو ہم اس کو ایک ڈائی کا نام دیتے ہیں، اس ڈائی کا نام ہے فعلان۔ اب فعلان میں ہمیں پتہ چل گیا کہ فا کلمہ پہلے آئے گا، عین کلمہ درمیان میں آئے گا، لام کلمہ آخر میں آئے گا، اور اس کے علاوہ دو حروف ایڈ ہوں گے آخر میں، حمزہ اور نون۔ اور فعلان میں ہمارے پاس حرکات کی ترتیب بھی زیادہ ہے، چینج ہے، وہ کانسٹنٹ رہے گی۔ اب آپ دیکھیں رحمان غضبان میں حرکات کی ترتیب ایک جیسی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو معنی اس میں ایڈ ہو جائے گا وہ شدت کا، تو رحمان میں بہت زیادہ شدت سے رحم کرنے والا، غضبان میں شدت کے ساتھ غضب کرنے کی معنی ایڈ ہوگی۔ تو اب افل ایک ڈائی ہوگی۔ اب افل کے الفاظ، افل کے وزن پر کوئی بھی آپ کو لفظ ملے گا تو آپ اس سمجھ جائیں گے اس میں سب سے زیادہ کا شدت کا مفہوم ایڈ ہے۔ اس مادے کا اپنا معنی تو ظاہر آپ کو پتا ہونا چاہیے، لیکن افعل کے وزن کی وجہ سے آپ کو اس کا ٹیسٹ پتا چل گیا کہ اس میں سب سے زیادہ کا ٹیسٹ ایڈ ہے۔ فعلان میں آپ کو اس مادے کا معنی تو پتا ضرور ہے، ہونا چاہیے، لیکن آپ کو ایک چیز ایڈیشنل پتا چل گئی کہ فعلان کے وزن پر جب بھی کوئی لفظ آئے گا اس پر شدت کا معنی ایڈ ہوگا۔ استفعیل میں لگاتار کا، اور مفعول میں کسی پر کسی کام ہونے کا ٹیسٹ آئے گا۔ تو آپ کو یہ اوزان یاد کرنے کا بینیفٹ یہ ہے، یہ یاد رکھیں یہ اوزان ہم نے صرف نماز سے لیے۔ نماز میں ہم نے پڑھا تھا اکبر، نماز میں ہم نے رحمان پڑھا، نماز میں ہم نے رحیم بنا، نماز میں ہم نے رجیم پڑھا، نماز میں ہم نے حمید پڑھا، نماز میں ہم نے مجید پڑھا، نماز میں ہم نے مغضوب پڑھا۔ تو ہم نے صرف وہ اوزان آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے اوزان ہیں، اور یاد رکھیں کہ یہی اوزان اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو وزن کا پتہ ہو اور اس لفظ کے مادے کا بھی پتہ ہو تو آپ کو ایک بینیفٹ تو اچیو ہو گیا کہ وزن کی وجہ سے اس کا جو ایڈیشنل ٹیسٹ آئے گا وہ آپ کو پتہ ہے، مادے کا معنی ظاہر آپ کو پتہ ہونا چاہیے، تو اب آپ اس لفظ کے صحیح معنی کو سمجھ سکیں۔ اسی لیے ہم جب پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، الرحمن میں بھی رحم ہے اور رحیم میں بھی رحم ہے، لیکن جب آپ صحیح معنی دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا رحمان کا مطلب ہے سب سے زیادہ، سب سے شدت سے رحم کرنے والا کے معنی آتا ہے، اور الرحیم میں لگاتار رحم کرنے والے کا معنی آتا ہے۔ امید ہے آپ کو اس سبق میں اوزان کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ تو یہ اوزان بڑے اہم ہیں، ان کو آپ ضرور سمجھیے گا، اور اگر کہیں سمجھ نہیں آتی تو 033442106 پہ آپ ان باکس کر سکتے ہیں، ان رائٹنگ میں یا وائس کال میں آپ کوشچن پوچھ سکتے ہیں، لیکن میری ریکویسٹ ہوگی صرف سبق تک رہیے گا، کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نماز سے جو کہ ہمیں آتی ہے اس سے ہم اپنی بنیادی عربک کی ٹرانسلیشن کی سکل کو پالش کریں، اس سے ہم بنیادی عربک کی گرامر کو سمجھیں، اور جہاں جہاں یہ گرامر اپلائی ہو رہی ہو نماز قرآن میں وہاں پہ پھر ہمیں آسانی ہو۔ تو جب یہ ہماری بنیاد ٹھیک ہو جائے، یعنی نماز ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو قرآن پاک کے ترجمہ کو سمجھنے میں بھی بہت آسانی ہو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔